ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀ ਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕरेंदे से जो साकू किथाई ना किथाई जा ते पहुँचा देंदी है कि उनका इलाज भी मुमकिन कह नहीं होता क्योंकि ब्रेक ते मेरे नाल अज जो पहली गल मैं अपने डॉक्टर की करे था क्योंकि डॉक्टर होवे फीमेल डॉक्टर होवे तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद होवे तो मेरा प्रोग्राम ना बहुत सोहना थी वेंदा है क्योंकि मैं ईजी थी वेंदी मैं उन्होंने गाल नहीं करेंदी मैं सवाल करेंदी क्योंकि जी टाइम मैं सवाल करेंदी होनी उनका मतलब वाकई सवाल होंदा है क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि सवाल का जो जवाब मिल से वो असां समझ के गिनने सिर्फ उनका जवाब सुनना कह नहीं होता अज थोड़ी किते भी यह गल रखे सा रिक्वेस्ट करे सा कि जो भी असां गाल करूँ उन गाल को तुसां सिर्फ और सिर्फ सुन सो कहना समझ के सुन सो तो अपने इर्द गिर्द अपना भी ख्याल रखे सो अपने नाल वाले पूरे घर के हर फर्द का ध्यान रखे सो कैंसर के हवाले का डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मीनार अस्पताल में इस टाइम ये अपने जो प्रॉपरली मैं कहती हूँ मरीज़ों को शफा देने का काम सर अंजाम दे रही हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है बेइंतहा मैं कहती हूँ फेमस डॉक्टर हैं हमारे पूरे वसेब की और इनके नाम के साथ एक तसल्ली का लफ्ज़ अगर लगाऊँ तो वो कम नहीं होगा क्योंकि जहाँ डॉक्टर कुरतुलैन की बात आती है वहाँ पे ना मरीज़ को एक तसल्ली आ जाती है एक यकीन आ जाता है कि हम उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे मरीज़ों को सेहतयाब किया है। वेलकम मैम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका बहुत शुक्रिया, पीटीवी का बहुत शुक्रिया कि आज कैंसर जैसी डिज़ीज़ के हवाले से बात करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है। मैं थैंकफुल। मैम दूसरी दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है आपके ही प्रोग्राम में और यकीन करें आज का जो टॉपिक है मुझे लगता है कि फ़ीमेल में आपसे बेहतर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि मुझ समेत बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बहुत कम जानती हैं। मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूँगी मैम, जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, वो भी हम आप करेंगे, लेकिन मैं अपने दिल की बातें अपने सवालात करूँगी। आपके पास मैक्सिमम जब से आपने इन मरीज़ों को देखना शुरू किया क्या इजाफा हुआ है या कमी हुई है? पहली बात तो ये। अच्छा देखिए, जो किसी भी बीमारी में इजाफे के लिए जब भी हम बात करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ अवामिल होते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है आबादी। जब पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो ज़ाहिर सी बात है पॉपुलेशन के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। जहाँ हम इकनॉमिकली और बाकी सोशल मसाइल देख रहे हैं वहाँ पर हेल्थ के हवाले से भी हम बहुत से मसाइल देख रहे हैं, जिसमें एक बड़ा मसला है कैंसर का मसला। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब कोई पेशेंट मुब्तला होता है उसके लिए चाहे तशख़ीसी मराहिल हैं चाहे उसके इलाज के मराहिल हैं, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि पेशेंट की पूरी फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ा मरहला होता है। और उस मरहले में जाकर और इतना लंबा अरसा ट्रीटमेंट कराना, उसके आउटपुट सब कुछ एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ में आप चले जाते हैं। तो हमें जब भी हम कैंसर के हवाले से बात करते हैं, कैंसर फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं, नो डाउट। डायग्नोस्टिक अगर हम कहें कि तशख़ीसी टेस्टों की सहूलियात बहुत कॉमन हो गई हैं, सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल हैं और साथ साथ में सेमी गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट्स इदारों के अलावा और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बहुत सी चीज़ें अब नई आ गई हैं। उसकी वजह भी है कि जो अब अवेयरनेस है वो बढ़ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, टीवी रेडियो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो लोगों में ये आगाही हो रही है कि कैंसर एक बीमारी है। जैसे पहले लोग इसको सुनकर ही खौफज़दा हो जाते थे, अब वो थोड़ी हिम्मत करते हैं, हॉस्पिटल्स तक आते हैं, डायग्नोस्टिक जो चीज़ें हैं उससे उनको पता चलता है कि हाँ हमें कैंसर की तशख़ीस हो सकती है, हम अपने आप को स्क्रीन आउट करा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, लेकिन बात वही है कि जब आबादी बढ़ेगी मसाइल बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास आगे उसको कवर अप करने के लिए चीज़ें वो उस लेवल पर नहीं है। अवेयरनेस मेरे ख्याल से हमें शिद्दत से ज़रूरत है इस टाइम हम लोगों को अवेयर कर सकें और इस तरह के प्रोग्राम्स वाकई होने चाहिए, हर सतह पे होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैम बात आती है अब ख़वातीन की। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है और किस स्टेज पे क्या देख रही हैं आप? अच्छा देखिए, ख़वातीन में ऑब्वियसली एज अ होल फ़ीमेल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसके हवाले से पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी एक जैसा स्टेटस है फ़ीमेल कैंसर्स के हवाले से।
سب سے جو ٹاپ 3 کینسرز کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے نمبر پر بریسٹ کینسر ہے، یعنی چھاتی کا کینسر ہے. وہ پوری دنیا میں بھی کامن ہے اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو باقی کینسرز آئے ہیں، جیسے میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں بتاؤں گی، جو ہمارے پاس رجسٹریشن ہوتی ہے کینسر کے پیشنٹس کی اور اس کے بعد جو ڈیٹا سامنے آتا ہے، اس ڈیٹے میں جو بھی ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ اگر ہم 2020 کا ایک گلوبوکون ڈیٹا اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے مطابق فیمیل کینسر جو پاکستان میں سب سے کامن رہیں، پہلے نمبر پر چھاتی کا کینسر، دوسرے نمبر پر منہ اور گلے کا کینسر اور تیسرے نمبر پر اوویرین کینسر یعنی انڈے دانی کا کینسر. تو یہ ٹاپ 3 کینسرز رہے 2020 کے ڈیٹا کے مطابق. اس کے علاوہ ایک اور نیشنل رجسٹری ڈیٹا بھی ہمارا ریسنٹلی 2023 میں پبلش ہوا ہے، انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اس ڈیٹا میں پاکستان میں جو بھی کینسر کے پیشنٹس تھے ان کا 2015 سے 2019 تک کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اور ایک فیکٹس اینڈ فگرز شیٹ سامنے لائی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں فیمیلز میں کینسر میلز کی نسبت زیادہ دیکھنے میں آیا، اور فیمیلز میں جو زیادہ دیکھنے میں آیا اس میں چھاتی کا کینسر ہے اور اس کے بعد کچھ اور کینسرز کی لسٹ کے ساتھ اوویرین کینسر یعنی انڈے دانی کا کینسر. اور یہی صورتحال ہم پنجاب کی اگر بات کریں، ساؤتھ پنجاب ایز اے ہول پنجاب میں بھی اور ساؤتھ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. ایز اے ہول پنجاب میں بھی بریسٹ کینسر کے پیشنٹس فیمیلز میں سب سے زیادہ ڈائگنوز کیے گئے ہیں، ٹریٹ کیے گئے ہیں، اور سیکنڈ نمبر پر اوویرین کینسر. ساؤتھ پنجاب میں ہم کیونکہ میرا تعلق ایٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل مینار سے ہے تو ہمارے پاس پوری رجسٹریشن ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ہم پیشنٹس کو رجسٹر کرتے ہیں اور اپنی اس ڈیٹا انٹری پروگرام میں ڈالتے ہیں. اس کے مطابق بھی 2023 کا جو میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسنٹ ڈیٹا، اس کے اکارڈنگلی بھی اب تک ہم نے جو پیشنٹس دیکھے ہیں فیمیلز، ٹاپ پہ بریسٹ کینسر اینڈ سیکنڈ ٹاپ اوویرین کینسر انڈے دانی کا کینسر. تو اس لحاظ سے فیمیلز میں اس کے بعد جو باقی لسٹ آتی ہے اس میں رحم کے نچلے حصے کا کینسر ہے، رحم کا کینسر ہے اور باقی کینسرز ہیں. تو یہ ٹاپ جو 3 ہیں ان میں یہ صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے مین بات ہم یہاں بھی اسٹارٹ کریں گے، کینسر کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں اور ہونے کی ریزن؟ دیکھیں ایز اے ہول جرنل کینسرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر تو جو فیکٹرز ہیں اس میں ہمارا لائف سٹائل ہے، اس کے اندر خواتین کی جو ہم نے ٹاپ جو زیادہ بڑھے ہیں. جی ایز اے ہول جرنل کینسرز میں ٹوبیکو کا استعمال، تمباکو کا استعمال کسی بھی فارم میں، اسموک لیس ہے یا اسموک کے ساتھ ہے، کوئی بھی اس کی آپ بات کر لیں، گٹکا ہے، چھالیا ہے، پان ہے، جس کے اندر تمباکو ہے وہ آپ کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کسی بھی جسم کے حصے کے کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے اس کا استعمال. یہ تو ایک جرنل کینسرز کے حوالے سے ہو گیا. لیکن اگر ہم بات کریں خواتین کے کینسرز کے حوالے سے، اوویرین کینسر کے حوالے سے اسپیشلی جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے انڈے دانی یا بیضہ دانی کا جو کینسر ہے، اس حوالے سے رسک فیکٹرز ہمارے پاس گنے چنے سے ہیں. سب سے پہلی بات ہے خواتین میں ایڈوانسنگ ایج، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو کچھ کینسرز کا رسک بڑھ جاتا ہے، جس میں ایک کینسر اوویرین کینسر یعنی انڈے دانی کا کینسر بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہمارے عوامل ہیں جیسے موٹاپے کا ہونا، اس سے آپ کے جسم کے اندر ہارمون ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک کینسر کا ایک بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ وہ کینسر کاز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اوویرین کینسر کے اندر خاص طور پر فیملی ہسٹری کا بہت رول ہے. اچھا، اگر آپ کے خاندان میں آنتوں کا کینسر کامن ہے، چھاتی کا کینسر کامن ہے یا ایک پیشنٹ بھی ہے اور اگر یوٹرس کا یعنی بچہ دانی کا کینسر ہے تو یہ کچھ خاص سنڈرومز بنا دیتے ہیں جس کے اندر پھر اس فیملی کے اندر باقی ممبرز میں انڈے دانی کا کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاندان میں آنت کا کینسر ہوا تو انڈے دانی کا کینسر نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے. کچھ ایسے سنڈرومز ہیں جس کے اندر جینیاتی تبدیلی ہوتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور اس جینیاتی تبدیلی کے زیر اثر پھر آپ کے اندر کینسر ہونے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اسپیشلی یہ ان کینسرز میں سے آتا ہے، تقریباً 10 سے 15% جو انڈے دانی کے کینسرز ہیں وہ جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیں، فیملی ہسٹری ہوتی ہے اس کے اندر. تو اس لیے ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ خواتین کو کچھ خاص چیزیں جو ہے نوٹس کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اپنی ریگولر چیک اپس اور چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور عوامل ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پر ایسی خواتین جن میں ماہواری کا نظام، ایسی بچیوں جب جلدی شروع ہو جاتا ہے، اسے ہم ارلی مینارکی کہتے ہیں، جلدی ماہواری کا نظام شروع ہو جائے، یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے اوویرین کینسر کا. اور اگر اسی طرح سے اگر ماہواری کا نظام بند ہونے کی عمر سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، وہ تو ایکسپوئر ٹائم بڑھ گیا نا ہارمون کا.
یعنی کہ ماہواری کا نظام شروع بھی جلدی ہوا، ختم بھی دیر سے ہو رہا ہے، تو آپ کے جسم میں ہارمون ایکسپوئر بڑھ گیا. صحیح. تو رطوبتوں کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے، زنانہ ہارمونز کا نظام اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر رکھا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس میں ایکسپوئر بڑھ جاتا ہے. جب ایکسپوئر بڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں آپ کے باقی کینسر، جہاں چھاتی کا کینسر بھی ہے تو وہاں پہ اوویرین کینسر بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اوویرین کینسر کے حوالے سے، انڈے دانی کے کینسر کے حوالے سے اسپیسیفکلی میں آپ کو بتاؤں، کچھ خواتین ہیں جب ان کو پیریڈز سٹاپ ہو جاتے ہیں، مینسز ختم ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ماہواری کے نظام ختم ہونے کے بعد کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ٹالریٹ نہیں کرتی، تو وہ پھر کچھ ریپلیسمنٹ تھیراپیز لیتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی. اور اس میں زیادہ تر ایسٹروجنز ہوتے ہیں. یہ خاص طور پہ ہمارا فیمیل ہارمون ہوتا ہے، خاص رطوبت ہے جو ہماری باڈی کے اندر ہے، ہماری مطلب یہ فیمنن ہونے کی نشانی ہے ایسٹروجن کا زیادہ ہونا. تو یہ جب لینا شروع کر دیتی ہیں دوائیوں کی شکل میں ان علامات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی کینسر کا رسک بڑھا دیتے ہیں، اوویرین کینسر کا. تو اس لیے ہمیں جو بھی چیز کرنی ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنی ہے. ہم نے اگر اپنی کوئی اس طرح کے ادویات کا استعمال کرنا ہے وداؤٹ ڈاکٹر ایڈوائس، پرسکرپشن ہم نے نہیں کرنا. اس کے سارے پروز اینڈ کونز ہمیں پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، کیونکہ آج کل جو لائف سٹائل ہے اس کو میں کہتی ہوں جیسے سوشل میڈیا لائف سٹائل، تو اس میں ہمارا اتنا سیڈنٹری لائف سٹائل ہو چکا ہے کہ ہر چیز ہم بس بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. تو ویٹ گین ہے، ہارمون ریزسٹنس ہے باڈی کے اندر، بچیوں کے ہارمونل مسائل ہیں، تو یہ سب چیزیں اوویرین کینسر کے رسک کو بھی بڑھاتی ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب، نہیں یہ علامات کسی کو ہوتی ہیں لیکن کچھ اور طبیعت میں چینجنگ کی وجہ سے، کہ سننے والی کوئی بھی خاتون ہو سکتا ہے اس ٹائم ہمیں دیکھ رہی ہوں، ان کو کچھ فیل ہوتا ہو، کوئی ایسی علامات بتا دیں. بالکل ہیں. خاص طور پر انڈے دانی کے کینسر کے حوالے سے ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب کھانا کھاتی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا پیٹ بہت جلدی بھر جاتا ہے، یعنی میں نے ابھی کھانا پورا بھی نہیں کیا اور میری فلنس آ گئی ہے میرے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو پیٹ کی گرتھ ہے، ایبڈومینل گرتھ ہے، وہ بڑھ رہی ہے، پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے ہر وقت، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی باول ہیبٹ چینج ہو گئی ہے، یعنی آپ کو قبض کی شکایت بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی جو پہلے نہیں تھی، آپ کو یورین کی کمپلینٹ زیادہ ہونی شروع ہو گئی جو پہلے نہیں تھی، آپ کا ان نیسیسری ویٹ لاس ہونا شروع ہو گیا، یعنی آپ ویسے آپ صحیح جا رہی ہیں لیکن ویٹ لاس ہوئے جا رہا ہے، ایج بھی بڑھ رہی ہے، ویٹ بھی لاس ہو رہا ہے، آپ کو ان نیسیسری فٹیگ، تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ان علامات کے ساتھ. تو یہ وہ علامات ہیں، اسپیشلی کھانا کھانے کے بعد فلنس کا ہونا، پیٹ کا پھولنا، پھولے رہنا ہر وقت، اور ویٹ لاس ہو رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ فیلنگ ویسے یہ ایسی. اور اگر آپ کی ایج بھی ایسی ہے، کیونکہ زیادہ تر خواتین کی جو ڈائگنوسس ہوتی ہے 40 سال کی عمر سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو تب آپ کا یہ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ کی ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ یہ علامات آ رہی ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا. صحیح. کیا ریشو ہے آپ کے پاس، کیونکہ یہ آپ بہتر بتائیں گے کہ کتنی اسٹیجز ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس عموماً کون سی اسٹیج والی خاتون زیادہ آتی ہیں؟ دیکھیں جو سالڈ کینسرز ہیں، یہ اوویرین کینسر، انڈے دانی کا کینسر بھی اسی لسٹ کے اندر آتا ہے، یعنی خون کے کینسر کے علاوہ جو جسم کے اندر کینسر ہے ان کو ہم سالڈ کینسرز کہتے ہیں. اس میں اوویرین کینسر کی جو اسٹیجز ہیں وہ 4 ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے باقی کینسرز کے حوالے سے ہیں، اور اس میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی ہم ایسے کریکٹرائز کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ٹریٹمنٹ پلان کیا جاتا ہے. اور اس میں جو چوتھی اسٹیج ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کینسر ہے وہ اب انڈے دانی کی حدوں سے نکل کر پیٹ کے مختلف حصوں میں یا پھیپڑوں میں یا جگر میں یا جسم کے کسی اور حصے کے اندر جا کر بن گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اسٹیج 4، یہ لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. لیکن لاسٹ اسٹیج کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے علاج نہیں کرانا یا آپ نے بس اب چپ کر کے صرف آپ نے اپنے اینڈ کا انتظار کرنا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز بھی اچھی آ گئی ہیں نا، تو ہمارے پاس ایسی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں ہم پیشنٹ کو مینٹیننس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لو ڈوز تھیراپی کے اوپر مریض چلتا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو بلڈ پریشر ہوا، شوگر ہوا. ہاں، ریکوریبل نہیں ہے بٹ کنٹرولبل ہے. کنٹرولبل سے مراد یہ جیسے آپ شوگر کا کنٹرول کرتے ہیں، ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ رسک کنٹرول کرتے ہیں، آپ دوائیوں پہ رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دوائیوں پہ رہنا پڑے گا، دوائیوں پہ رہیں گے. اور کون سا اسٹیج ایسا ہے جس پہ اس کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں پہلی، دوسری اور تیسری اسٹیج، یہ 3 اسٹیج ہیں، چوتھی کے علاوہ جو پہلی 3 اسٹیجز ہیں اس کے اندر مختلف طریقہ علاج ہیں، اور جس میں ہم پیشنٹ کی اسٹیج کے مطابق ہم جو علاج ہے تجویز کرتے ہیں. اس میں سب سے جو پہلے علاج، پریورٹی والا علاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرجری، جس سے ہمارا زیادہ تر فیمیلز گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ
جتنی اچھی سرجری انڈے دانی کے کینسر کے اندر ہو جائے گی اتنا اچھا مریض کا سروائیول آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا. تو سرجری پہلے نمبر پر ہے. اس کے بعد کچھ سٹیجز ہیں جس میں سرجری کے بعد ہم نے صرف آبزرویشن پہ پیشنٹ کو رکھنا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جہاں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں, ایج کے مسئلے ہیں, کچھ خاص رسک فیکٹرز آ گئے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے کیمو تھراپی بھی دینی ہے. تو اس میں پھر کینسر کے جو اسپیشلسٹ ہیں پھر وہ اپنا علاج شروع کرتے ہیں. اس میں کیمو تھراپی یعنی یہ کینسر کے ٹیکوں کے ذریعے سے علاج, اس میں ٹارگیٹڈ تھراپی, کچھ خاص دوائیاں ہوتی ہیں جو کیمو تھراپی کے علاوہ ہوتی ہیں, جو خاص ٹارگیٹ ہوتی ہیں اس کینسر کے حوالے سے, ان دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ہارمون تھراپیز ہیں, ایسے ہارمونز جو اس ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں, ایسے ہارمونز نہیں جو اس کو نقصان دیں گے. تو یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں جو پھر آنکولوجسٹ آپ کا ڈیسائیڈ کرتا ہے, جو کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ ہے آنکولوجسٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو اب اس سٹیج کے اوپر اب اس تھراپی کی ضرورت ہے. ینگسٹ بچیاں اور وہ بچیاں جو کہ بھی شادی ہوئی ہو, خاص کر آگے اولاد میں, ان کے لیے بھی یہ کیا پرابلم کریٹ ہوتی ہے اگر ان کو یہ ایشو آ رہا ہے, کیا کریں وہ؟ اچھا دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں نا رسک فیکٹرز کہ بھئی یہ خواتین ہیں جن میں رسک زیادہ ہے اوویرین کینسر کا, تو ان میں ایسی خواتین جو بچے پیدا نہیں کر سکتی کسی بھی ایشو کی وجہ سے, جسے ہم کہتے ہیں یہ انفرٹیلیٹی ہو گئی ہے, ان کو بانجھپن جسے ہم کہتے ہیں, اور ایسی خواتین جو جن کے بچے کم پیدا ہوئے ہیں, یہ دونوں رسک ہیں اوویرین کینسر کے. تو اس لیے ہم یہ کہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ہمارے پاس کوئی پلان ہو کہ ہم جس پر عمل کر کے اوویرین کینسر سے بچ سکیں, تو یہ مشکل بات ہے. بینگ اے فیمیل جس طرح سے ہم بریسٹ کینسر سے بچ نہیں سکتے, ہم کینسر سے بچ نہیں سکتے, ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کینسر ہے, اس کے اندر یہ ٹیسٹ بنتا ہے اسکریننگ کے لیے, یہ کراتے رہا کریں, جیسے بریسٹ کینسر میں ہم کہتے ہیں جی میمو کراتے رہا کریں. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنا ارلی ڈیٹیکشن ہوگا, جتنا جلدی ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے, تشخیص کریں گے, اتنا جلدی اس کا علاج ہوگا اور وہ ٹریٹیبل ہوگا. آپ کو سروائیول سپین اچھا مل جائے گا, کیونکہ کینسر میں ہم نا سروائیول سپین کی بات کرتے ہیں کہ بھئی 5 سال کامنلی جو ہمارا ہوتا ہے نا, 5 سال سروائیول اس بیماری کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ کتنا ہے. جیسے اوویرین کینسر میں ہمارے پاس تقریباً 49 سے 50% تک خواتین جو ہیں وہ 49 to 50% سروائیول ہے 5 سال کا خواتین کا ٹریٹمنٹ کے ساتھ, اوویرین کینسر کے ساتھ, مطلب اس دن سے جس دن سے تشخیص ہوئی اور اس دن تک جب تک آپ کا ٹریٹمنٹ چلا, تو 5 year سروائیول آلموسٹ 49% ہوتا ہے. اس میں پڑھ رہی تھی, یقین کریں پڑھ کے مجھے بھی حیرانگی ہوئی ہے اور دل میں عجیب سی ایک پین ہوئی ہے. دنیا میں سالانہ ہونے والی 15 سے 20% اموات کی وجہ کینسر ہے, جبکہ پاکستان میں ہونے والی 6% اموات کی وجہ کینسر, اور 75 لاکھ افراد ہر سال اس دنیا سے جاتے ہیں اس کینسر کی وجہ سے. یہ بہت میں کہتی ہوں ڈیجٹ نہیں ہے, یہ بہت سارے گھر ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گی میم؟ اس حوالے سے دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم بیٹر ریالٹیز کی بات کرتے ہیں نا, ہمیں سب سے پہلی تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ فیمیل ہیلتھ ہمارے لیے امپورٹنٹ کتنی ہے. فیمیل جو ہے, خواتین جو ہیں گھر کا سینٹر ہوتی ہیں نا, انہوں نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہوتا ہے. بالکل, شوہر, بچے, پورے تمام رشتے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ ان سب کو سنبھالنے کے چکر میں نا وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں, اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے فیمیل ہیلتھ ایشوز بڑھ گئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیمیلز کو اپنی آئیڈینٹی یوں رکھنی ہے کہ میری بھی ایک ہیلتھ ہے جس کا میں نے خیال رکھنا ہے. اس کے لیے روٹین ہونی چاہیے, ریگولر چیک اپس کی روٹین ہونی چاہیے. کوئی پرابلم ہے اس کو فوری طور پر ڈاکٹر سے کنسلٹ, ہم ابھی اس طرح سے نہیں آ رہے. کچھ لوگوں کا ٹرینڈ چینج ہوا ہے, لیکن ہمارا میکسیمم جو پاپولیشن ہے دیہی علاقوں میں ہے نا, پیریفری میں ہے نا, تو وہاں ان کے پاس پھر ریسورسز کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمیں ایک بہت بڑے پیمانے پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں چینجز لانے کی ضرورت ہے. اٹ ول ٹیک ڈیکڈس, یہ دنوں میں ہم چینج نہیں کر سکتے, یہ تو جنریشنز لگیں گے اس کو چینج ہونے میں. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں, آپ نے کہاں جانا ہے اور آپ نے خود جانا ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس میں جہاں سرکاری طور پر بہت سے ہسپتال ہیں جو کام کریں, پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا بہت بڑا کردار ہے, جو میں یہاں اس پلیٹ فارم سے ضرور بتانا چاہوں گی. بتائیں کہ یہ کیا
کر رہے ہیں دیکھیں اس پاکستان time؟ اٹامک انرجی کمیشن صرف جو ہے نیوکلیئر پاور پلانٹس اور ایگریکلچر اور اس ریسرچ پروگرامز جو چل رہے ہیں اسپیس کے صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہیلتھ پہ بہت کام کر رہا ہے اور یہ آج سے کام نہیں کر رہا ہے, یہ بہت کوئی ڈیکڈز گزر چکے ہیں, یہ تب سے کام کر رہا ہے. تقریباً 19 میڈیکل سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں. ہر شہر میں آپ نام لیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی قریبی آپ کے پاس ایک ایسا سینٹر ہوگا جو اٹامک انرجی کمیشن کا ہسپتال ہوگا. وہ کینسر کی تشخیص اور علاج میں بھرپور رول پلے کر رہے ہیں. سب سے میکسیمم یعنی آپ کی پاپولیشن کا پورے پاکستان کا مور دین ہاف آف دا پیشنٹ کیٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں تو گنتی کے چند ہاسپٹلس کے نام پتہ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے جو ہاسپٹلس بنائے ہیں 19 میڈیکل سینٹر, جن میں سے ایک مینار کینسر ہسپتال بھی ہے جہاں پر میں ایز آنکولوجسٹ کام کر رہی ہوں. یہاں پر ساری تشخیصی صورت حال اگر آپ دیکھیں کہ بھائی ٹیسٹ ہیں سارے بالکل اویلیبل ہیں, ٹریٹمنٹ فیسلٹیز بالکل اویلیبل ہیں, اور یہاں پر آپ کا واک انس بھی چل رہے ہیں, آؤٹ ڈور ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے. آپ اگر اسکریننگ کے لیے معلومات لینا چاہتے ہیں کہ میرے خاندان میں یہ کینسر آ رہا ہے اور میں اب اپنے آپ کو اسکرین آؤٹ کرانا چاہتی ہوں, آپ کو اس کے لیے مشورہ بھی دیا جائے گا. تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں اس کا قریبی کون سا ایسا سینٹر ہے جو کہ آپ کے کینسر کی تشخیص اور علاج میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور یہ چپے چپے پر موجود ہیں, یعنی 19 میڈیکل سینٹرز, ایک مطلب سوچنے کی بات ہے کہ یہ, اور یہ سارے سینٹرز کینسر اورینٹڈ ہیں. دیکھیں, اور ہم کیوں اسی وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے یہ بھی ایک ہے کہ خواتین کو اپنے لیے, میں کہتی ہوں پوری زندگی میں بیمار ہونے سے پہلے ایک دفعہ چلے جانا چاہیے. بالکل. دیکھیں ریگولر چیک اپ سے میری مراد ہی یہی ہے کہ آپ کو کوئی علامات آئی ہیں تو آپ جاتے ہی جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی علامات نہیں بھی ہیں تو روٹین رکھیں کہ سال میں 2 دفعہ ہم ضرور اپنے روٹین چیک اپس کرائیں. ایک ٹرینڈ آیا ہے, خواتین اپنی اسکن کو لے کے باقاعدہ کنسرنز ہو گئی ہیں, وہ جاتی ہیں, اسپیشلی چھوٹا سا بھی کوئی ایشو آتا ہے وہ جاتی ہے. تو اپنی ہیلتھ پہ کیسے کمپرومائز ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ آتا, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بدلے گی ضرور. کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحبہ اپنے دل کی بات جانے سے پہلے؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ جو اوویرین کینسر کے حوالے سے اسپیشلی اس کا ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے بعد کی جو آپ کی ٹرشری جو آپ کی کیئر ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. پورا ایک فیملی ہوتا ہے جو اس میں انوالو ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ جو ہے اس کو سائیکو سوشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ہوپ دی جائے, اس کو امید دی جائے. اور امید دینا صرف جو ہے ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ ایز اے ہول آپ کے پورے فیملی ممبرس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور امید لفظوں سے بھی دی جاتی ہے, اپنے رویوں سے بھی دی جاتی ہے. ڈر خوف کینسر کا ختم کرنا ہے. آپ کے لیے اس کو ایسے ہی بیماری لیں جیسے آپ باقی شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کنسرن رہتے ہیں, اسی طرح سے آپ اس کو بھی بیماری کے طور پر لیں, اس کا علاج کرائیں اور ہوپ رکھیں. لائف سٹائل اپنے اچھا رکھیں, واک کریں, اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول رکھیں, اپنا سوشل سیڈنٹری لائف کو محدود کر کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں. بہت ضروری ہے فیملی ممبرس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تاکہ آپ کی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ دور ہو, آپ کا اسٹریس دور ہو اور آپ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں میں رہیں. بہت بہت شکریہ. یہ وہ باتیں تھیں, ہم ان کو وہی میرا سٹارٹ یاد کر لیں پوری میری وسیب کی ساری عوام کہ ہم نے بات سننی نہیں ہے, ہم نے بات سمجھ کے ماننی بھی ہے. بالکل ایسا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی ناظرین, جن سے ایک چھوٹی جی بریک نال راسو ملتے تھے بریک تو بعد.